अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में ज़रा मैं लेट इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी कि 4 माह के बाद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये पहली चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात थी। जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। बेसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग जरूरी थी। गवर्नमेंट के साइड से क्या क्या रिएक्शन आता है, फिर हमारे जराए जो हमें ऑलरेडी जैसी ये मीटिंग हुई उसके बाद हमें हुकूमती जराए से भी और जो पीटीआई के जराए हैं उनसे भी जब हमने मालूमात हासिल की, जब हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची, तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। बट आई वांटेड टू बेसिकली असेस के क्या रद्द अमल सामने आ रहा है और किस तरह से, चूंकि एक सवाल था जिसको बार बार पीटीआई की लीडरशिप से पूछा जा रहा था और मुलाकात के हवाले से पीएम को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जी पहला एनकाउंटर था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का। और जो इनिशिएट हुआ, ये जो इनवाइट गया, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से था। राना सनाउल्लाह साहब थे, अमीर मकाम साहब थे, मोहसिन नकवी थे, एहसन इकबाल थे। और जो पीटीआई साइड थी उससे ज़ाहिर है सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, मुजम्मिल असलम साहब जो कि मुशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, और चीफ सेक्रेटरी वहाँ के वो मौजूद थे। अच्छा जी, इसमें शुरू में तो बताया जाता है और दोनों मैंने चूंकि एंड से सोर्सेस से जब मैंने रिकन्फर्म किया, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रही हूँ। एंड एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। सास बहू की तरह पहले तो वजीर आजम भी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा दोनों आपस में एक दूसरे से जरा गिले शिकवे करने लगे कि जी मैंने आपको पहले कॉल कर दिया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप नहीं आए। वजीर आला ने कहा कि जी मैंने भी आपको 2 बार जो है वो रुजू किया था, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने भी आपसे रब्ता किया था। सो ये एक दूसरे के साथ जो है वो एक सास बहू वाला एक सुनाने का जो एक सेशन था वो उससे आगाज हुआ, ऑब्वियसली इन अ लाइटर मूड। और इसके साथ साथ ही एक वे की ये कोई वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं थी, दोनों तरफ से जो है वो गोलाबारी हो रही थी, लेकिन एक लाइक ऐसा है लाइटर मूड में। अच्छा, इसके साथ साथ ही दो जो कोर इश्यूज है वो डिस्कस हुए, एक इकोनॉमी और दूसरा सिक्योरिटी से मुताल्लिक। सो ये मुलाकात जो दोनों के दरमियान हुई, इस मुलाकात से मुताल्लिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि ये उनके जो ओहदे का तकाजा था कि वो उस कैपेसिटी में जाके वो बतौर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो जाके वज़ीर आज़म से मिले हैं। तो मीडिया टॉक के दौरान भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये बात सामने रखी कि कोई सियासी मामला जो है वो ज़ेर बहस नहीं आया। और यहाँ तक कि उनसे सवाल भी हुआ कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक उनसे मुलाकात आपकी नहीं हो सकी, आपने क्या ये बात वज़ीर आज़म साहब के सामने रखी? क्योंकि आपको याद होगा जब सुहेल आफरीदी साहब ही थे जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जब बात हुई थी, जब उन्होंने कॉल किया था उनको मुबारकबाद के लिए, तो उन्होंने कहा था मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करें, तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो उसकी बाद में तो फिर आपको पता है बड़ी मीम्स बन गई उसकी। सो आज ये बात सामने रखी गई, वज़ीर आला ने खुद कहा कि जी कोई ऐसी बात नहीं हुई और ये इस पर बात ही नहीं हुई सिरे से। मेरे प्रोग्राम में मुजम्मिल असलम साहब थे, उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। वज़ीर आला साहब ने जरूर ये बात कही कि मेरी 4 महीने हो गए खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और मेरी मुलाकात होनी चाहिए और जल्द अज जल्द होनी चाहिए। सो ये आज की मुलाकात में उन्होंने ये बात रखी सामने। भाई ये उन्होंने कहा कि मुझे 4 महीने हो गए और मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई और मेरी जल्द अज जल्द मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन होता है ना कि वो उन्होंने 2-3 बातों के साथ ये बात की, सो आगे से रिस्पॉन्स इस पे क्या मिला मुजम्मिल साहब? उस पे कोई जवाब, 2 बातों का साथ वाला लेफ्ट राइट का जवाब दिया, उसका कोई ऐसा कोई जवाब नहीं आया। आज मुलाकात के हवाले से पीएम को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं इससे क्या आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से। तो शफी जान साहब की भी मैं गुफ्तगू सुन रही थी जी, जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है और यहाँ पे सिर्फ 2 इश्यूज पे बात हुई है, इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड और सिक्योरिटी उमूर पे बात हुई। और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो एलामिया भी सामने आया उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ ये था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा वो एक मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार सूबा है और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान के हवाले से और जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो सूबाई इदारे हैं उसको मजबूत बनाने का जो ज़िम्मा है
وہ صوبائی حکومت پہ ہے. سو یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی ایک ڈو مور کا مطالبہ ضرور کیا جا رہا ہے صوبائی حکومت سے، لیکن یہ چیزیں سامنے آئیں اور جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے بھی بڑے ٹھوس انداز میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا اور بتایا کہ جی فنڈز ہمیں جاری نہیں کیے گئے، ہم اپنے پاس سے فنڈز جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اور جس پر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی وار اینڈ ٹیرر کے مد میں آپ کو بڑے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے، جس پر دوبارہ سے ریبٹ کرتے ہوئے آگے رسپونڈ کیا گیا کہ جی جو اماؤنٹ دی گئی وہ ریکنسٹرکشن کے عمل میں، ریہیبلیٹیشن کے عمل میں خرچ ہوئی. اس میٹنگ میں آن دا ہول ڈیسائیڈ ہوا کہ جی یہ جو سینٹر اور پروونس کے درمیان جو گیپ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، انگیجمنٹ مسلسل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر گیپ آتا ہے تو نیچرلی ایک مس کمیونیکیشن اور مس پرسیپشن جو ہے وہ پھر طول پکڑتا ہے. سو دونوں سائڈز نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل میٹر جو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے گا اور منوعاً جو صوبے کے مطالبات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، اسی کو وفاق کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. اب مزمل اسلم صاحب نے گفتگو میں جس طرح کی بات کی، انہوں نے تو آؤٹ رائٹلی اس امپریشن کو ہی کل کر دیا کہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی جو یہ پھیلائی جائی تھی خبریں. اور جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا تو ایک امپریشن یہی ملتا تھا کہ اگر سب سے بڑا مدعا تو ان کا یہی 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات. اور میں نے مزمل اسلم صاحب سے دوبارہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ مزمل صاحب آپ نے اسی ملاقات میں یہ بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سامنے رکھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا جی لیکن 2-3 باتیں ہو رہی تھی تو ان 2-3 باتوں میں جو ہے وہ یہ اس بات کا جواب نہیں دیا گیا وزیر اعظم کا. اب آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس بات کا جواب ان کے پاس ہے بھی نہیں. یہ جواب جو ہے وہ کہیں اور سے ملنا ہے، وزیر اعظم کے بس کی یہ بات نہیں ہے، ان کے پاس یہ جواب اس کا ہونا بھی نہیں تھا. منگل کی عمران خان صاحب سے جو ایک ملاقات سکیجولڈ ہوتی ہے وہ ہوگی کہ نہیں. اب میں آپ کو کچھ چیزیں سامنے آپ کے رکھنا چاہتی ہوں. اچھا، ایک تو یہ کہ اس آج کی پرائم منسٹر اور سی ایم کے درمیان کی ملاقات کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ بڑے پازیٹیو ایک رد عمل کا اظہار کری تھی، ویری سرپرائزنگلی. طلال چودھری صاحب جہاں پر بولے کہ جی سہیل آفریدی کی پرائم منسٹر سے ملاقات پہلے ہونی چاہیے تھی، اچھا ہے کہ ہو گئی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جی بہت اچھی ملاقات رہی. سو ایک مثبت جو ہے وہ رسپانس آ رہا تھا. ایون پی ٹی آئی نے بھی اس کو بہت زیادہ سچویشن کو فلیئر اپ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کوئی گلے شکوے یا کوئی اس طرح کے تمسخر اڑاتے ہوئے کوئی بات نہیں کی. پی ٹی آئی ذرائع بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہی پہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر آپشن جو ہے وہ تقریباً استعمال کر کے دیکھ لیا ہے. سو اب جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب بار بار سٹریس دیتے ہیں کہ جی واحد راستہ ہے ڈائیلاگ کا، اور ڈائیلاگ ہی کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھانی ہے. سو آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی ٹاک شو میں جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈائیلاگ سے ہی راستہ نکلنا ہے اور ٹوٹل فیلئر ہے. وہ کہتے ہیں 8 فروری کی جو کال ہے یہ پہیا جام کی، یہ تو جو تحریک چل کر جب کامیاب ہو جاتی ہے تو کامیابی کو چھو رہی ہوتی ہے تو تب یہ پہیا جام والی سٹیج آتی ہے. سو اگر یہ شروع ہی وہاں سے کر رہے ہیں تو نیچرلی وہ کہتے ہیں کہ پھر تو ناکامی ہی ہوگی اور کیا ہوگا. ٹیوزڈے کی میٹنگ اور تھرسڈیز کی میٹنگ جو ہے وہ کیا پاسبل ہو سکے گی؟ بہت چمگوئیاں ہو رہی تھیں آج، بڑی باتیں اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے گی. مائی ہنچ از کہ یہ پوسٹ 8 سیناریو میں ہی یہ پاسبل نظر آتا ہے، اینڈ موسٹ لائکلی 10 فروری اگر تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگلا ٹیوزڈے 10 فروری پڑ رہا ہے اور 10 تاریخ کو ہی میرے خیال سے یہ اجازت دیں گے، کیونکہ 8 فروری کا جتنا خوف ہے موجودہ حکومت میں وہ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی نئی انسٹرکشنز عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں اور پھر جو ورکرز ہے وہ بالکل چارجڈ اپ ہو جائے اور جو پوری ان کی تحریک ہے وہ کسی کامیابی کی طرف چلے جائے. اور حکومت نے بہت مواقع دیے اور اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی تو اس کو بھرپور انداز میں ان تمام مواقع کو کیپٹلائز کر کے ایک آرام سے ایک اچھے انداز میں ایک اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کو موبلائز کر سکتی تھی. لیکن پی ٹی آئی کے اندر تو اپنی ہی جو ان فائٹنگ کی صورتحال ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی. بٹ بہرحال تھرسڈے کی جو میٹنگ ہے وہ ایک اور چانس ضرور ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ پوسٹ فیبرری 8 ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ یہ ملاقات کروائی جائے. اور جہاں پہ میں نے کہا کہ خوف ہے 8 فروری کا، کیونکہ اسی خوف کے تناظر میں آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت پنجاب یہ 6، 7 اور 8 کو بسنت منانے کی طرف جو آئی ہے وہ بھی اسی 8 فروری کی ہی خوف کی وجہ سے، اور کہ لوگوں کو جو ہے وہ شاید لوگ اتنے
مہو ہو جائے, اتنے انڈلج ہو جائیں اس پورے ایونٹ میں, اس پورے فیسٹیول میں, کہ بھول جائیں کہ وہ 8 فروری کو کیا ہوا. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آلریڈی آبویسلی تیاریوں میں ہیں کہ جی یہ ویکینڈ پہ, اور چونکہ ایک لانگ ویکینڈ آ رہا ہے, اور اس لانگ ویکینڈ سے متعلق میں ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مریم صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور جس میں مریم صاحبہ اپنی ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ پنجاب ول انجوائے اے لانگ ویکینڈ وتھ کشمیر ڈے آن فیبرری 5, یعنی کہ تھرسڈے سے اب یہ لانگ ویکینڈ سٹارٹ ہو رہا ہے, 5 فروری تھرسڈے, یعنی کہ تو وہ کہتی ہیں کہ پنجاب ول انجوائے اے لانگ ویکینڈ وتھ کشمیر ڈے آن فیبرری 5, a provincial Basant holiday on the 6th, followed by Saturday and Sunday. We hope people across Punjab take this time to relax, recharge and make the most of the break. مریم صاحبہ کی انفارمیشن کے لیے, کیونکہ مریم صاحبہ کی جو ٹیم ہے معذرت کے ساتھ, بشمول ان کی جو انفارمیشن منسٹری ہے پنجاب کی, وہ ان کو یہ انفارمیشن نہیں دے رہی تھی جب وہ یہ ٹویٹ کر رہی تھی. اس سے پہلے ان کو دینی چاہیے تھی کہ 5 فروری کی وہ جو سگنیفیکنس ہے وہ اہمیت ہے کیا. 5 فروری کو آپ جب لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ وہ ریلیکس کریں, ریچارج کریں اور انجوائے کریں, یہ دن کشمیریوں کے لیے صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک درد, امید اور جد و جہد کی علامت ہے. یہ 5 فروری کا دن جہاں پر آپ کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. 5 فروری کے دن ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں, اپنے زخم کو تازہ کرتے ہیں, اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت, اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کو کبھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو یہ دن جب آپ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو بھی آپ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اس اسٹرگل میں, آپ ان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر, جہاں پہ مریم بی بی بجائے اس کے کہ وہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ 5 فروری کو جہاں پر آپ ریلیکس اور ریچارج کر لوگوں کو ہدایت دے رہی ہیں, وہیں پر آپ بھول گئیں شاید, اور آپ کو پھر کسی نے بتایا نہیں. مطلب سب سے نالائکی تو پھر آپ کی ٹیم کی ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا چیزیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کسی نے منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بتا دینا چاہیے تھا. لیکن ٹویٹ کیسے ہو گئی, آپ نے ٹویٹ کے لیے بھی اگر نہیں پوچھا تو میرے خیال سے پھر یہ بیک فائر کرے گی, کیونکہ لوگوں کا ایک بہت اسٹرانگ ریئیکشن اس پہ آلریڈی آ رہا ہے. سو اس کے کیونکہ ایک اس میں ایک کیلسنس نظر آتی ہے, ایک بےحسی نظر آتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں جی کہ یہ ایک تو ان کی جو گفتگو ہے, ان کی جو کانورسیشن ہے وہ ان کی مودی سے وہ ہوئی. وہ کہتے ہیں اٹ واز این آنر ٹو اسپیک ود پرائم منسٹر مودی آف انڈیا this morning. He is one of the greatest friends and a powerful and respected leader of this country. We spoke about many things including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ this will help in the war in Ukraine which is taking place right now with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect of Prime Minister Modi and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal. اب سنیے گئی ذرا, we agreed to a trade deal or between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. آپ کو یاد ہوگا ہمارا 25% سے کم کر کے 19% ہے, ہم سے بھی 1% کم, انڈیا کا 18% کر دیا. They will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American at a much higher level, in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter. ٹرمپ کے جو فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں, اور شہباز شریف صاحب جب ان کو سلوٹ پیش کر رہے تھے, ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کر رہے تھے, تو بار بار پاکستان کی عوام بھی اس بات پہ زور دے رہی تھی کہ ٹرمپ کی جو دوستی ہے وہ بڑی ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. پاکستان کے پاس کیا آفر کرنے کے لیے ہے جب آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کی ویک ہو اکنامکلی, یعنی کہ آپ کی اسٹرانگ اکانومی نہ ہو, آپ کا وہ ویٹ ہی نہ ہو, تو پھر آپ جو ہے وہ یو آر unlikely to be treated as equals. سو لہٰذا یہی کچھ نظر آ رہا ہے. انڈیا آپ کی طرح جو ہے وہ آئی ایم ایف کے خطوط لے کر, یا اپنے قرضوں کا ایک بوجھ لے کر, یا اپنے ایک وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, اپنی جو داستانیں, اپنے غموں کی داستانیں لے کر ٹرمپ کے پاس نہیں جاتا. انڈیا اپنی مارکیٹ لے کے ٹرمپ کے پاس جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس کی مارکیٹ کا جو سائز ہے, تو انڈیا کو اس طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا
بہت ساری اب اس پہ بات ہوگی کہ ہم نے پرہیپس جو ہے وہ وی گاٹ ون اپ اگینسٹ دی انڈینز، بٹ ٹرمپ کی آبویسلی جس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور یہ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے کیا تاثرات اب رہیں گے اور کس طرح سے اب موک کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے ٹرمپ کو پلیز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر کچھ ٹرمپ کے آگے، پاپا ٹرمپ کے آگے جو ہے وہ پیش کر دیا تھا، سو لہٰذا اب ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے پرسنل ایجنڈاز جو کہ بورڈ آف پیس تھا اس جیسے ڈیسیشنز میں آ کے، اور پھر so despite of all that India ends up getting a far better deal. یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آخر میں آئی سی سی ٹورنامنٹ کی بات کرتے، پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ وہ بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا، although پالیٹکس اور جو سپورٹس ہے اس کو الگ الگ ہونا چاہیے، اس میں کبھی بھی مطلب بھارت کی یہ اس قسم کی چیپ حرکتیں اور ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ وہ میدان میں سیاست لے کر چلا جاتا ہے، جب وہ ایک نو ہینڈ شیک والا مومنٹ ہو، چاہے ان کی وہ جو آر ایس ایس جو ہندوتوا جو پالیسی اور جو نظریہ ہے وہ کس طرح سے حاوی نظر آتا ہے ان کے ہر سیگمنٹ پہ، تو وہ وہی چیز جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بھی لے کے اتر گئے ہیں، اور پاکستان آبویسلی ایک ریاکشن کے طور پہ پاکستان یہ اس طرح کی موو لے رہا ہے۔ میرے پروگرام میں آئی سی سی کے فارمر پریزیڈنٹ اور پی سی بی کے فارمر چیئرمین احسان مانی صاحب تھے، تو احسان مانی صاحب نے کہا کہ میں بالکل نہیں سپورٹ کرتا، میں بالکل فیور میں نہیں ہوتا کہ سیاست جو ہے وہ کسی بھی سپورٹ میں، کہتے ہیں وہ صرف کرکٹ نہیں کسی بھی سپورٹس میں سیاست کا عنصر ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ ظاہر ہے بھارت نے شروع کیا، اور جب وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو ہے وہ اس نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے آبویسلی یہ فیصلہ لیا، لیکن آئی سی سی جو ہے وہ پاکستان کو کبھی پینلائز نہیں کر سکتا، کوئی پینلٹی پاکستان پہ نہیں ڈال سکتا، اور اگر ایسا کیا تو پاکستان ہیز اے ویری سالڈ ڈیفینس، اور مشورے تو آئی سی سی کو بہت دیے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان کا شیئر ان آئی سی سی ریونیوز اس کو ڈیڈکٹ کرنا چاہیے، یہ ہرشا بھوگلے اس قسم کے ٹویٹس جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، although بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھدار سمجھتے ہیں اس قسم کے افراد کو، لیکن بہرحال بہت زیادہ ایک ریاکشن آ رہا ہے، اور اس لیے کیونکہ براڈ کاسٹرز کا بڑا پیسہ لگا ہے، بتایا باقاعدہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 ارب ڈالرز تک جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر باقاعدہ انڈیا نے تو ایڈز اور جو کمرشلز ہیں اور ساری جو ان کی کیمپینز ہیں وہ تو پاک انڈیا میچ کو لے کے، اور ظاہر اسپیکٹیٹرز کا جو کرکٹ انتھوزیاس ہے وہ بھی اس ایک میچ کے لیے جو ہے وہ کتنا زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک رجحان لوگوں کا ہوتا ہے، سو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تو آبویسلی لوگوں کو ضرور، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ واٹ ایف دیر از این انڈیا پاکستان فائنل، اور اگر ناک آؤٹ سٹیج پہ پاکستان انڈیا ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تو پھر اس وقت پاکستان کیا کرے گا؟ ول اٹ اسٹل بوائیکاٹ دی میچ؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ایک خیال تھا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کو پورا ٹورنامنٹ ہی جو ہے وہ بوائیکاٹ کر دینا چاہیے، ناٹ جسٹ ون میچ، بٹ اس ایک میچ سے یہ بہت ہی امپیکٹفل ڈیسیشن ہے، اور ایک میچ سے پاکستان نے اتنا بڑا ڈینٹ پہنچایا ہے، کیونکہ آئی سی سی نے جو اپنی پریس ریلیز گزشتہ روز بھی جاری کی تھی، وہ پریس ریلیز کیونکہ اس وقت تک جب یہ پریس ریلیز بھی ہیسٹ میں جاری کر رہے تھے، اور تو تب تک ان کو آفیشیل کمیونیکیشن جو ہے وہ آفیشیل رسپانس جو کہ انہوں نے مینشن کیا اپنی پریس ریلیز میں کہ وہ اس وقت بھی آفیشیل کمیونیکیشن پاکستان کرکٹ بورڈ سے انتظار اس کا کر رہے تھے، لیکن پھر وہ سلیکٹیو پارٹیسپیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت اسپیسیفکلی اپنے اس پریس ریلیز میں مینشن کیا تھا کہ یہ کس طرح سے ایک جو کرکٹ کی اور جو سپورٹنگ انٹیگریٹی، کمپیریٹیونیس اور کنسسٹنسی اور فیئرنیس جو کہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ آئی سی سی کا جو رول رہا ہے اوور دا لاسٹ ایئرز وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں سلیکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے وہ انڈرمائن کرتی ہے اسپرٹ اینڈ سینکٹیٹی آف دی کمپٹیشنز۔ یس آف کورس، بٹ انڈیا کو بالکل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انڈیا اتنا انفلوئنس اس کا آئی سی سی پہ نظر آتا ہے۔ تو پریس ریلیز میں آئی سی سی نے کہا کہ آئی سی سی ہوپس دیٹ the PCB will consider the significant and long-term implications for cricket in its own country, as this is likely to impact the global cricket ecosystem, which it is itself a member and beneficiary of، اور یعنی کہ کرکٹ کو بہت ایک لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس بارے میں سوچے گا، پاکستان سوچ چکا ہے، پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کے اس فیصلے سے بھارت دل ملا اٹھا ہے۔